10 लाख में एक। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में हफ्ते की सुबह 24 अप्रैल 1965 को फॉर द फुल गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट एट क्लिफ्टन कैफेटेरिया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में दिया गया, जो कि टेप रिकॉर्डिंग से लिया गया। आपका शुक्रिया भाई, आपका शुक्रिया भाई शाकरियन, और सुबह खैर दोस्तों। आज सुबह यहाँ लॉस एंजलिस में होना और उस अजीम कन्वेंशन से पहले और एम्बेसी होटल में आने वाले हफ्ते में होने वाली इबादत से पहले एक बार फिर शिरकत करना अच्छा है। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आपसे वहाँ मुलाकात होगी और हम सब अपने खुदा यस्सु से मिलने और उसे वहाँ देखने के लिए बड़े पुरउम्मीद हैं। उसने वादा किया है वो वहाँ होगा, जहाँ 2 या 3 जमा हों वो वहाँ मौजूद होगा, और मैं पुरयकीन हूँ कि मैं आज सुबह उससे मिला। जैसे ही मैं समात गाह की सीढ़ियों पर चढ़ा, जबकि सब लोग बड़ी तवक्को कर रहे थे और नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और आपके साथ और रेडियो के सामीन के साथ यहाँ इकट्ठा होना अच्छा है। उनमें से बहुत सारे यहाँ हैं, और वो बल्कि मुझे नीचे वाले फ्लोर पर जाना पड़ा ताकि उनसे कुछ बातचीत की जाए, और बहुत सारी दरख्वास्तें मौसूल हुईं जो दिल के मर्ज़ और बाकी बदनी बीमारियों के लिए थीं, और अब यहाँ बीमार और दुखी लोगों के लिए दुआ करेंगे। जैसे ही मैं सीढ़ियों तक पहुँचा, मैंने एक बूढ़े शरीफ आदमी को देखा। वो मेरे पास आया और कहा, भाई ब्रैनम, बरसों पहले उसने कहा उसे बड़ा ख़तरनाक दिल का मर्ज़ था और वो लोगों ने सोचा वो मरने वाला है, और उसके लिए दुआ की गई और खुदा के फजल से वो शिफा पा गया, और आज सुबह वो यहाँ मौजूद है और 80 साल की उम्र में भी खुशहाल है। बस उसके वसीले हमें नई उम्मीद मिल जाती है, और अब मैं यकीनन उन लोगों के लिए दुआ में इल्तिजा करूँगा जो रेडियो पर हैं और जो यहाँ मौजूद हैं। अब इस इबादत के बाद मैं यूरोप और अफ्रीका और बाकी ममालिक में इबादत के लिए जा रहा हूँ, और ये रोया के मुताबिक हो रहा है। इसलिए वहाँ एक बड़ी इबादत होने वाली है, और मैं पुरयकीन हूँ और मैं बरसों से महसूस कर रहा हूँ कि खुदावंद मुझे वापस लाना चाहता है उस छोटी सी आजिज़ और फ़रोतन खिदमत पर जो उसने मुझे दी है। मेरा ख्याल नहीं कि उसने यहाँ अब इसे ख़त्म कर दिया है। ऐसा लगता है कि शायद कोई जान कहीं है जिसे मैं अंजील के जाल से पकड़ूं, उस जाल से जो उसने मुझे दिया है ताकि लोगों को पकड़ूं, और वो जाल अलाही शफा है ताकि बीमारों के लिए दुआ की जाए, और यकीनन मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, आप दोनों के लिए जो लोग यहाँ हैं और जो रेडियो पर हैं। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि कोई मजमून लेकर उस पर मुनादी करूँ, जिसकी कुछ मिनटों बाद मैं यहाँ इस समातगाह में तवक्को कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कुछ देर बातचीत करना चाहता हूँ ताकि कुछ समझा जाए। और वो लोग जो बाहर रहते हैं, मैं ठीक उनके लिए और आपके लिए जो यहाँ हैं दुआ करने जा रहा हूँ, और मैं यकीनन इन नए अच्छे दोस्तों से मिलकर खुश हूँ जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। बस आज सुबह मेरा राब्ता उनसे हुआ है। दूसरी जगहों पर हमारी इबादत बड़ी अच्छी रही हैं, मैं उनमें से बाहर निकल नहीं पाता, ये मुझे मसरूफ़ रखती हैं। हम जेफरसनविल इंडियाना और ट्यूसान एरिज़ोना की दरमियानी सड़क को गर्म रखते हैं, जहां हम कुछ साल पहले खुदावंद की रोया के मुताबिक मुंतकिल हो गए थे, क्योंकि वहां हमें भेजा गया और मैं नहीं जानता कहां जा रहा हूं। और आप में से बहुत सारे यहां क्लिफ्टन में हैं, और मैंने जाने से पहले आपको उस रोया के बारे में फिनिक्स की इबादत में बताया था। मैंने 7 फरिश्तों के जुर्मट को देखा था, और मैं रेडियो सामीन को जानता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे फुल गॉस्पल के नहीं हैं, और इसलिए ये आपके लिए थोड़ा पुरस्कार हो सकता है। ये मेरे लिए भी, और ये है कोई कुछ भी बयान कर सकता है, लेकिन आपको हर बात ईमान से कबूल करनी है। लेकिन ये ऐसी बात है जिसे बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे ईमान से कबूल करना पड़ेगा। हम खुदा को बयान नहीं कर सकते, कोई आदमी खुदा को बयान नहीं कर सकता। वो खुद मुख्तार है और वो अजीम और ताकतवर है। हम बस उसे कबूल कर सकते हैं,
کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ یہاں موجود ہے، اور پھر ایمان کے وسیلے ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ پاک روح کے بپتسمے کے وسیلے ہمیں واپس جواب دیتا ہے، جس کے بارے میں کچھ منٹوں بعد میں یہاں بولنے والا ہوں۔ وہ خدا کا طریقہ یا عبادت کا مقام ہے، اور فقط ایک ہی مقام ہے جہاں آپ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اور بس ایک ہی مقام ہے جہاں آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، جہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک چرچ ہے، ایک مقام ہے، ایک وقت ہے، اور ایک فرد ہے۔ یہی سب کچھ ہے جس میں خدا ملاقات کرتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند یہاں اس میسج کو آپ کے دلوں میں بابرکت بنا دے گا۔ اب ٹیوسان آنا ایک عجیب بات تھی۔ وہ رویائیں خداوند کے نام میں آپ کو بتائی گئی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک، جہاں تک میں یاد کر سکتا ہوں، یا کسی اور سے اس کے بارے میں پوچھیں، شاید وہ یاد کر سکے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح وہ کہتا ہے، اور وہ ٹھیک کلام کے مطابق ان آخری دنوں میں اس خدمت کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، اور یہ خدمت پاک روح کے بپتسمے کے ساتھ غیر زبانیں اور الہی شفا اور باقی کاموں اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ہوگی۔ اور جو کچھ ہم آج یہاں بول رہے ہیں، یہ پینتی کوسٹل پیغام کے اوپر چوٹی کا پتھر ہے۔ یہ مسیح کی اپنی خدمت ہے جو وہ اپنے لوگوں کے درمیان کر رہا ہے، اور بالکل وہی کام کر رہا ہے جو اس نے زمین پر رہتے ہوئے کیے تھے، اور ٹھیک وہی کام اپنے بدن یعنی دلہن میں رہ کر رہا ہے جو کہ اس کا حصہ ہے، اور ٹھیک شادی کی ضیافت سے پہلے ٹھیک وہی کام وہ بطور شوہر اور بیوی یا بطور بادشاہ اور ملکہ کر رہے ہیں۔ اس ہفتے اگر خداوند نے چاہا تو میں اس بات پر بولنا چاہتا ہوں، اپنی اس مہم سے ہٹ کر جو یہاں ایمبیسی ہوٹل میں ہے، اور میں اپنے فروتن طریقے سے آپ کو اس کی آگاہی دوں گا، اور یہ وہ وقت اور گھڑی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس وقت نہیں جانتا کہ وہ کس طرف جائے یا کیا کرے یا کس طرف گھومے، تو پھر آپ ایمان پر نہیں چل رہے، بلکہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں اور قیاس آرائی میں مبتلا ہیں، اور قیاس آرائی سرکاری اتھارٹی کے بغیر پیش قدمی ہے۔ بس اگر ہمارے پاس حقیقی سرکاری اتھارٹی نہیں ہے کہ جان سکیں کہ خدا نے اس گھڑی کے بارے میں کیا کہا ہے کہ کیا ہوگا، تو پھر ہم اس گھڑی کا کیسے سامنا کر پائیں گے؟ اور ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، اور ان باتوں پر بھی جو اب ظاہر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، اب قوموں کی حالت پر اور لوگوں کی حالت پر اور کلیسیا کی حالت پر اور باقی باتوں پر بھی نظر رکھیں، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیسے چلنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ جانتے نہیں ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے، تو پھر آپ ویسے ہی ہیں جیسے ہم ایک طرح سے کہتے ہیں اتفاقاً، یا فقط اس میں کود جاتے ہیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ یہاں کچھ ہوگا، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ ایسا یا ویسا ہوگا، اور کیا یہ ہوگا؟ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم یہ کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ جانیں جو اس نے اس وقت کے بارے میں کہا ہے، اور پھر ایمان سے اس کا سامنا کریں، کیونکہ اس نے کہا ہے ایسا ہوگا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، کیونکہ آپ نے کسی شخص کا کلام حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اس کا کلام حاصل کیا ہے، اور اسے ہمیں ضرور عمل میں لانا ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں یہ اس ہفتے عطا کرے گا۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اسے کاٹ ڈالا ہے جو میں کچھ لمحے پہلے ٹیوسان میں آنے کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور میں نے اپنے ذہن میں سوچا یہ میری زندگی کا اختتام ہے۔ میں نے سوچا اس صبح جو جھٹکا رویا کی حالت میں لگا تھا اس کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکے گا، اور گھر پر 10 بجے کا وقت تھا۔ اب اس کے بعد کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ میں اس لیے ٹیوسان میں آیا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بندوبست کر سکوں، تاکہ میرے لیے چلے جانے کے بعد یہ اس کے ساتھ ہو، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا یہ میرا اختتام ہے، اور میں نے فینکس میں اور بہت ساری عبادات میں اس کے ظاہر ہونے سے پہلے بتا دیا تھا یہ کیسے ہوگا۔ ٹھیک اس کے کچھ مہینے بعد میں ایک صبح سبینو وادی میں تھا جو کہ ٹیوسان کے شمال میں ہے۔ میں وہاں دعا کے لیے گیا تھا،
اور میں وہاں دعا کر رہا تھا، اور جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہا تھا، اے باپ، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو کسی طرح اس گھڑی کے لیے میری مدد کر اور قوت دے جس کا میں اب سامنا کرنے جا رہا ہوں، اور اگر یہاں زمین پر میرا کام ختم ہو گیا ہے تو مجھے تیرے پاس آ جانا چاہیے، اور مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے خاندان کی دیکھ بھال کرے گا، لیکن میں اس گھڑی کے لیے قوت مانگ رہا ہوں۔ اور کوئی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی۔ اب ریڈیو پر سننے والوں کو شاید یہ بات عجیب لگے جو میں نے کہی ہے، لیکن یہ سچ ہے اور خدا میرا جج ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو ایک تلوار تھی، اور اس کا ایک حصہ میان میں تھا، اور اس کا دستہ موتیوں کا بنا ہوا تھا، اور بچانے والا حصہ سونے کی طرح لگ رہا تھا، اور دھار اس طرح چمک رہی تھی جیسے چمکدار پالش ہوتی ہے، جیسے کروم ہو یا کوئی ایسی چیز جو سورج میں چمک رہی ہو۔ اب یہ منظر تقریباً صبح کے 10 یا 11 بجے ٹھیک پہاڑ کی چوٹی پر رونما ہوا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں میں اپنے حواس میں ہوں، اور ایک شخص وہاں تلوار کے ساتھ کھڑا ہوا کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ لوگ وہاں سے میلوں میل دور ہوں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ میں نے ایسا ہی محسوس کیا اور اسے لے کر ہوا میں ادھر ادھر گھمایا، اور کیوں یہ ایک تلوار تھی، اور میں نے چاروں طرف دیکھا۔ میں نے کہا، خیر، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ٹھیک یہاں کھڑا ہوں اور یہاں چاروں طرف میلوں تک کوئی نہیں ہے، تو پھر تلوار کہاں سے آئی ہے؟ اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، لگتا ہے خداوند مجھے بتا رہا ہے کہ میرا یہ اختتام ہے۔ اور آواز نے فرمایا اور کہا، یہ خداوند کی تلوار ہے۔ اور میں نے سوچا، خیر، یہ ایک تلوار ہے تو پھر یہ ایک بادشاہ کی ہے اور ایک بہادر کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ انگلینڈ اور باقی ممالک میں اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ تلوار ایک بہادر کے لیے ہے، اور میں نے سوچا، خیر، ہو سکتا ہے مجھے لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے یا مجھے سب لوگوں پر۔ آپ جانتے ہیں ایک انسان کے ذہن میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں ہمارے ذہن فانی ہیں اور اس کا لافانی ہے، اور پس جیسا میں تھا اور پھر یہ میرے ہاتھ سے چلی گئی، اور میں نہیں جان پایا کہ وہ کہاں چلی گئی اور غائب ہو گئی، کیونکہ ایک انسان روحانی باتوں کو اپنے ذہن سے ذرا بھی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور اگر کوشش کریں تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ آپ بس وہاں کھڑے ہو کر حیران ہوتے رہیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ اور اس نے کہا، یہ رویا تیرا آخری وقت نہیں ہے، یہ تیری خدمت کے لیے ہے۔ یہ تلوار کلام ہے، 7 مہریں کھول دی جائیں گی جو بید ہیں، اور پھر اس کے 2 ہفتوں بعد یا 2 مہینوں بعد، بلکہ اس کے بعد جب یہ واقعی ہوا تو میں پہاڑ پر دوستوں کے جھنڈ کے ساتھ تھا۔ 7 فرشتے بالکل ٹھیک جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں آسمان سے نیچے آئے۔ ٹیلے اور چٹانیں پہاڑوں کے ساتھ لپٹ گئیں، اور وہاں کھڑے لوگ چیخ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے، اور ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ اور جب یہ ہوا تو اس نے کہا، اپنے گھر لوٹ جا، اب یہ ہوگا، اور 7 مہروں کی ہر مہر کے لیے ایک فرشتہ ہوگا۔ یہ ٹیپ پر ہے، اور کتاب بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی، اور اسے گرامر کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری گرامر بہت اچھی نہیں ہے، اور لوگ اسے نہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بننا پڑے گا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تاکہ میری گرامر کو سمجھ سکیں، لیکن کچھ تھیولوجن کے ماہر میرے لیے اسے گرامر میں کر رہے ہیں اور تمام باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید میں نے وہاں کوئی غلط لفظ کہہ دیا ہو، مجھے نہیں معلوم، لہٰذا میں نے کسی کو ہنستے ہوئے سنا ہے، بس میرا اندازہ ہے کہ گرامر ٹھیک نہیں تھی، لیکن ڈچ مین کی طرح آپ میرا مطلب لیں اور ہو سکے تو میرے لفظ نہ دیکھیں میں کیا کہتا ہوں۔ اور مجھے بتایا گیا تھا اب پروگرام ختم ہونے میں 3 منٹ ہیں۔ اب آپ عزیز لوگ جو ریڈیو پر ہیں، اور آپ ضرورت مند اور بیمار لوگ جو یہاں سامعین میں ہیں، اب آپ ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں جب کہ ہم بیماروں کے لیے دعا کرنے لگے ہیں۔ اب یسوع نے کہا، اور اس کا کلیسیا کے لیے یہ آخری حکم تھا،
ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ ان میں جو ایمان رکھیں گے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ تندرست ہو جائیں گے۔ پیارے آسمانی باپ، آج ہم بچوں کی طرح ہیں اور جو تو نے کہا ہے اس کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ہم تمام ٹیلی فون پر آنے والی درخواستوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ تو انہیں جو یہاں سے دور ہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنے ضرورت مند اور پریشان ہیں۔ تو انہیں بھی دیکھ رہا ہے جو یہاں ضرورت مند اور پریشان ہیں۔ پیارے خدا، ہم انہیں تیرے حوالے کرتے ہیں اور کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے کہا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ تندرست ہو جائیں گے۔ خداوند یہ بخش دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ ایڈیٹر بھائی برینم پہلی ریڈیو نشریات کو ختم کرتے ہیں۔ ایڈیٹر آپ کا شکریہ بھائی شاکرین، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نشریات کے لیے دوبارہ موقع ملا ہے تاکہ اپنے کچھ دوستوں سے کلام کیا جائے جو یہاں موجود ہیں اور جو دور ریڈیو پر ہیں، اور اس کے ساتھ مزید آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ کل دوپہر امبیسی ہوٹل میں دعا کے لیے آئیں، اور بس خود ہی نہیں بلکہ کسی گمراہ اور گناہ گار کو بھی لائیں۔ ہم صرف بیماروں کے لیے دعا کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے خدا کیسے بڑے معجزے کرتا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات ہے، خاص بات نجات حاصل کرنا ہے اور خدا کے روح سے بھرنا ہے، جس کے بارے میں کچھ دیر بعد میں بولنے والا ہوں۔ اور خدا کے روح سے معمور ہونا ہمارے لیے کافی ہے، اور الہی شفا اکثر لوگوں کی توجہ کھینچتی ہے اور لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے آتی ہے۔ پھر خدا کچھ کرتا ہے اور لوگ یہ جانتے ہیں، خیر لیکن اسے سمجھا نہیں گیا۔ ہم اسے مکینیکلی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوتی ہے۔ خدا شفا اپنے عظیم طریقے سے دیتا ہے اور شفا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے تاکہ یہ جانے کہ کہیں کوئی قوت ہے جو یہ کر سکتی ہے اور انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے بڑے کو دیکھیں۔ اور الہی شفا کے بارے میں ہمیشہ میں یہ بتا چکا ہوں اور میں خود بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے خداوند کی خدمت تقریباً 60 یا 70% خدمت الہی شفا پر مبنی تھی، اور اس نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ پھر جب لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے تو وہ کہتا تھا، اگر تم یقین نہ کرو کہ میں وہی ہوں تو تم اپنے گناہوں میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب الہی شفا لوگوں کو کھینچنے کا ایک نسخہ ہے تاکہ لوگ یسوع مسیح کو دیکھیں۔ اب ڈاکٹر ایف بوسورتھ کو آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ایک اچھے دوست تھے، اور ان کی خدمت مجھ جیسے جوان خادم کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اور میں نے اپنی میٹنگز کا آغاز کیا اور میں بھائی بوسورتھ کی طرف دوڑا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے الہی شفا، یہ اب چھوٹا سا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں الہی شفا مچھلی کے کانٹے میں چارہ ہے۔ کہتے تھے آپ مچھلی کو کبھی بھی کانٹا نہیں دکھاتے، آپ اسے چارہ دکھاتے ہیں اور وہ چارہ دیکھ کر کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ بس ہم بھی یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائیں، اور وہ کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بس اگر وہ ماضی میں شفا دیتا تھا تو وہ آج بھی شفا دیتا ہے۔ بس میں ریڈیو پر بیماروں کے لیے دعا کرنے سے پہلے ایک شخصی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر یہ عظیم بات 15-20 بھائیوں کے سامنے ظاہر ہوئی، اور وہاں خداوند کا فرشتہ بہت نیچے اتر آیا، اور ایک عظیم روشنی تارے کی طرح اڑ رہی تھی اور پہاڑوں کے چوگرد گردش کر رہی تھی، اور پتھر 100 فٹ تک وہاں اڑ رہے تھے یا اس سے بھی زیادہ، اور پیڑوں کی چوٹیاں کٹ گئیں، اور میں ٹھیک اس کے نیچے کھڑا تھا۔ اور یہ واقعہ ہونے سے کچھ مہینے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا اور کیسے ہوگا، اور ایک دن پہلے صاف بتا دیا تھا، اور یہ سارے لوگ ٹرک اور باقی چیزوں کے نیچے چھپ گئے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ وہ نہیں سمجھ سکے کہ کیا ہوا، اور وہ بولا اور کہا ٹھیک اس کے فوراً بعد کیا واقعہ ہوگا۔ وہاں اس مخصوص چٹان پر بیٹھ گیا، ٹھیک وہاں جہاں وہ ظاہر ہوا تھا،
وہاں میرا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ تھا، جو منیسوٹا سے آیا تھا۔ اس کے لوگ آج صبح یہاں موجود ہیں اور مجھے یقین نہیں ہے، لیکن وہ یہاں کہیں کسی دوسری منزل پر ہوگا۔ یہ ڈوناون ویٹرز تھا۔ یہ ایک اچھا نوجوان ساتھی تھا اور ایک لوتھرن تھا جس نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی تھی اور اس سے بھر گیا تھا۔ بہت ہی شائستہ جرمن لڑکا تھا اور تقریباً 30 سال کا تھا، اور خاندان میں 2 یا 3 چھوٹے بچے تھے۔ وہ میرا پڑوسی بننے کے لیے ٹیوسان آ گیا، جہاں 3 یا 400 مزید ہمسائے منتقل ہوئے تھے۔ پس وہ اور ایسے پڑوسیوں سے میں خوش ہوں۔ یہ پورے ساؤتھ افریقہ اور ہر طرف میری پیروی کرتے ہیں اور قریب رہ کر دیکھتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میرے ساتھ رہ کر خداوند کی خوشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ایسا فروتن آدمی ہے اور اس پر کبھی بھی مجھے زیادہ توجہ دینی نہیں پڑی۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور یہ میرے اپنے بھائی بہنوں جیسے ہیں۔ میں ان پر نظر رکھتا ہوں، اور اگر محسوس کرتا ہوں کہ یہ ترتیب سے باہر جا رہے ہیں تو ان کو ایک طرف لے جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ ہم جلال میں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور شاید کبھی کبھی عبادات میں لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا، اور یہ میرے دل کی بات ہے، کیونکہ میں اس کا ایک ہی راستہ ہے، خدا کی خدمت کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ ہمارے خیالات کیا ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کا راستہ ہے۔ اور میں نے ڈوناون کے داہنے کان کے اوپر دھیان دیا، اور وہ 3 گنا سوجا ہوا تھا اور بہت زیادہ لال لگ رہا تھا۔ خیر، سوچ رہا تھا کہ شاید کچھ دنوں سے جنگل میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کان پر ناگ پھنی کا کانٹا لگ گیا ہو۔ لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیکھا تو وہ کینسر تھا۔ پس میں نے ڈوناون سے کہا، ڈوناون، کیا تمہیں یہ تمہارے کان پر کب سے ہے؟ ایک طرح سے اس سے پوچھ رہا تھا جیسے کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، ڈوناون، یہ کتنے عرصے سے ہے؟ اس نے کہا، بھائی برینم، تقریباً 6 مہینے سے۔ اس نے بتایا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا آپ بہت مصروف ہیں۔ کہا، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید خداوند آپ کو کچھ بتائے، اس لیے میں نے کہا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس ایک اچھا خیال ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور اگلی صبح مزید دیر نہ کی اور لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اگلے دن اس کے کان پر نشان تک نہیں تھا۔ کینسر مکمل طور پر جا چکا تھا۔ کئی مرتبہ ہم بات دبائے رکھتے ہیں اور یہ یا وہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا دیکھیں، اب ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا وہ بیماروں کے لیے دعا کریں گے، بلکہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ تندرست ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے اندر خود اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے ڈوناون یہیں کہیں ہو، آپ اس سے ملیں، وہ یہیں ہوگا۔ اگر آج صبح وہ یہاں نہیں ہے تو وہ کسی اور منزل پر ہوگا۔ آپ اس سے ملیں اور وہ آپ کو یہ گواہی بتائے گا، اور میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے لوکا اور یوحنا میں سے ایک نے کہا ہے، دنیا میں کتابوں کی اتنی گنجائش نہ ہوتی اگر وہ کام بھی لکھے جاتے جو کام اس نے آخری دنوں میں لوگوں کے درمیان کیے تھے۔ کیسے بیمار تندرست کیے گئے، شرابی چھڑائے گئے، ہزاروں لوگ ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے چھڑائے گئے۔ اب آپ جو ریڈیو پر ہیں اور آپ جو یہاں ہیں، میرے پاس کچھ بڑی خاص درخواستیں آج صبح ٹیلی فون کے ذریعے آئی ہیں، اور جب سے ہم یہاں ہیں لگاتار گھنٹی بج رہی ہے، اور پس ہمارے پاس 196 درخواستیں آج صبح جب سے ہم یہاں ہیں ٹیلی فون کے ذریعے موصول ہوئی ہیں۔ اس لیے پس آئیں ہم مل کر دعا کریں۔ اب آپ میں سے ہر کوئی جہاں پر بھی آپ ہیں، چاہے یہاں سے دور ہیں،
اگر آپ ایماندار ہیں تو بس اپنا ہاتھ ایک دوسرے پر رکھیں، اگر ایماندار نہیں ہیں تو اپنے ہاتھ بائبل یا کسی اور چیز پر رکھ لیں، اور ہم یہاں اور وہاں دعا کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ، یہ چھوٹی سی گواہی ڈونا وین ویٹس کی ہے، یہ ہزاروں میں سے ایک ہے خداوند جس پر تو نے بہت فضل کیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں کے دلوں پر نظر کر جو یہاں موجود ہیں اور جو ریڈیو پر ہیں، اور ہونے دے کہ ان میں سے ہر کوئی شفا پا جائے، ہونے دے کہ یہ بری روح انہیں چھوڑ دے اور یہ اپنی تمام پریشانی سے نجات حاصل کر لیں۔ اے باپ، یہ بخش دے۔ ہم یہ دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ٹیپ پر خالی جگہ ایڈیٹر بھائی برینم ریڈیو کی دوسری نشریات کا اختتام کرتے ہیں، ایڈیٹر۔ خیر، آج صبح میں یہاں تیسری بار آیا ہوں میرے خدایا، اور آپ کو معلوم ہے یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں اس عمارت کو تقریباً 12 یا 14 یا کچھ منٹوں بعد خالی کرنا ہے، اور انتظامیہ نے کہا جو بھی دوسرے فلور پر ہیں وہ وہاں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہمارے کھانے لمبے ہو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے بڑے طریقے ہیں۔ بس ہم بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہمارے لیے عظیم روحانی جوبلی کا طعام ہے، اور میں آج صبح یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں ان بھائیوں کی اچھی جماعت میں ہوں، اور میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عبادت کل دوپہر ایمبیسی میں پھر دوبارہ ہے۔ اب ہم وہاں بیماروں کے لیے دعا کریں گے، اور امید ہے خدا ہم سے بات چیت کرے گا، اور مجھے اپنی خدمت کا حصہ پورا کرنا ہے، وہ سب جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس عبادت کو کامیاب بنانا ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ یہ ہماری عبادات ہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں، یہی کامیابی ہے۔ کسی بھی عبادت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم خدا کی کتنی ستائش کرتے ہیں، یا ہم اس کے کتنے عظیم کام دیکھتے ہیں، یا وہ روح میں ہم سے کتنی دیر بات کرتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے اور کچھ جانیں بادشاہی میں نہ لائی جائیں، کامیاب نہیں ہے۔ اور بھائی شاکرین نے ایک حقیقی بیان ابھی دیا ہے کہ وہ ان دنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جن میں ہم اب رہ رہے ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ ہم آخری وقت میں ہیں، اور ٹھیک شام کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ سورج کافی ڈل چکا ہے، اور جب ہم ان کاموں کو دیکھتے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں تو یہ بتانا کتنا مشکل ہے کہ اگلی نسل کیسی ہوگی۔ کچھ دن پہلے بس میں آپ کو کچھ اندر کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے سارے ایریزونا کا تجزیہ کیا ہے، اور ان سب اسکولوں کا بھی جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ بچوں کو بتائے بغیر ان کا مینٹل ٹیسٹ کر رہے تھے، اور کیا اندازہ لگایا گیا، اگر ہائی اسکولوں اور گرامر اسکولوں کو شامل کر لیا جائے تو 80% بچے ذہنی کمزوری کے شکار ہیں، اور ان میں سے 70% ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں برائیاں ہم پر کیسے آ پڑی ہیں، اور ہم جانتے نہیں ہیں۔ آپ حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ آپ خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں جو اس کے خلاف چلا رہی ہے، لیکن اب ہم اپنے آپ کو اس جال میں پھنسا چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک جھٹکا لگانے لگا ہوں۔ دیکھیں وہ سب داخل نہیں ہوں گے جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، بلکہ وہ میرے باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں، اور اس کی مرضی اس کا کلام ہے۔ ہم بہت زیادہ مذہبی ہو سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، کود سکتے ہیں، اور عبادت میں بڑا اچھا وقت گزار سکتے ہیں جو کہ ہم گزار رہے ہیں۔ میں نقاد بننا نہیں چاہتا، لیکن خدا کی طرف سے میری ایک ڈیوٹی ہے، اور مجھے سنجیدگی سے وہ ڈیوٹی کرنی ہے، اور وہ کہنا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میں کہوں۔ میں واقعی کیلیفورنیا جماعت کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ایمان میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر میں اپنے ایمان کو بیان نہیں کرتا تو میں ایک ریاکار ہوں اور آپ کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوں، اور اگر میں آپ کے ساتھ دیانتدار نہیں ہوں تو میں خدا کے ساتھ کیسے دیانتدار ہوں گا؟ کیونکہ میں آپ کو دیکھتا اور آپ سے بات کرتا ہوں۔ بے شک اسی طرح ہم خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیانتدار اور سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یقیناً
ہم ایک بھیانک اور ہولناک زمانے میں ہیں، اور کیا آپ کبھی رکے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجزیہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ سب جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ یسوع نے زمین پر کہا، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر لفظ سے نہ کہ تب بلکہ اب بھی، ہر لفظ یعنی ہر لفظ کے وسیلہ۔ یہ ایک لفظ پر بے اعتقادی تھی جو خدا کی طرف سے حکم ملے تھے، اور خدا کے کلام کے ایک لفظ کو رد کرنے کی وجہ سے موت، دکھ اور دل کا دورہ اور ہر بیماری آئی، اور ہوا نسل انسانی کو ایک لفظ پر بے اعتقادی کی وجہ سے موت میں لے گئی۔ واقعی خدا نے کہا یہ واقعی ہوگا، شیطان نے کہا یہ واقعی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوا۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو قائم رکھنا چاہیے، اور انسان پر یہ سب مصیبتیں اور باقی جو کچھ بھی انسانی نسل پر آیا ہے، یہ ایک لفظ کی غلط تفسیر یا بے اعتقادی کی وجہ سے آیا ہے۔ ایک لفظ کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور اس کی قیمت اس کے اپنے بیٹے کی زندگی تھی۔ بلائے ہوئے بہت ہیں، چنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ بلائے ہوئے بہت ہیں، چنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ میں اس میں سے عنوان لے سکتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں ہم اس پر غور کریں۔ ایک دن میں بھائی شاکرین کے ساتھ وہاں گیا جہاں وہ مویشیوں کو مخلوط بنا رہے تھے، اور میں نے لیبارٹری میں دیکھا جہاں بھائی شاکرین مجھے لے گئے تھے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا بیل کا خلیہ لیا اور ایک چھوٹا سا اوزار ایک ماچس کی تیلی کے برابر لیا، اور اس سپرم کے جھنڈ کو اس میں ڈال دیا، اور اسے ایک شیشے کے نیچے رکھا جو اسے 100 گنا بڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے جرثومے اچھل رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں یہ جرثومے نر سے آتے ہیں اور انڈا مادہ سے آتا ہے۔ اور میں نے کیمسٹ سے پوچھا، اور میں نے کہا کون ہے جو انہیں اچھال رہا ہے؟ اس نے کہا یہ چھوٹے بیل اور بچڑے ہیں، سمجھے؟ اور میں نے کہا کیا اس چھوٹے قطرے میں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا شاید یہ سارے جرثومے لاکھوں میں ہوں گے۔ اس نے کہا او جی ہاں، سمجھے؟ پھر میں نے غور سے دیکھا۔ اب دیکھیں، جب یہ عظیم بات ہوتی ہے تو ایک انڈا 10 لاکھ میں سے ایک جرثومے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی شخص بتا نہیں سکتا کہ کون سا جرثومہ یا کون سا انڈا ہوگا۔ اگر آپ فطرتی جنم کو دیکھیں تو یہ اس کنواری کے جنم سے بڑھ کر بید ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی جرثومہ ہوتا ہے جو زندگی کے لیے پہلے سے ٹھہرایا ہوتا ہے، اور باقی سب مر جاتے ہیں۔ اور اس طرح نہیں ہے کہ پہلے والا ہی ملتا ہے، بلکہ یہ وہ ہوتا ہے جو پہلے انڈے کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جرثومہ انڈے کو پیچھے سے یا جرثومہ انڈے کو درمیان سے اٹھائے، یا جرثومہ انڈے کے ساتھ کچھ کرے۔ جرثومہ رینگتے ہوئے انڈے میں چلا جاتا ہے، اور چھوٹی دم ٹوٹ کر اس سے الگ ہو جاتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ان تمام میں سے یا 10 لاکھ میں سے ایک ہوتا ہے جو زندگی پانے والا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے اس کا فیصلہ کسی نامعلوم قوت نے کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ سب اور ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے، اور ہر ایک جرثومہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جانوروں میں بھی یہی چیز ہے، اور انسان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ یہ پہلے سے مقرر ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، لال سر والا یا کالے سر والا ہوگا یا کیسا ہوگا، یہ خدا ٹھہراتا ہے۔ فطری طور پر یہ سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ 10 لاکھ میں سے ایک ہوتا ہے، جبکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب اسرائیل مصر سے نکلا تو تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اسے چھوڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے نبی کا پیغام سنا، ہر ایک نے آگ کا ستون دیکھا، ہر ایک نے بحر کلزم میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ ان میں سے ہر ایک
روح میں چلایا اور دف بجائی اور مریم کے ساتھ کنارے پر ادھر ادھر بھاگا، اور موسیٰ نے روح میں گایا، ان میں سے ہر ایک نے اس روحانی چٹان سے پیا، ان میں سے ہر ایک نے ہر روز تازہ من کھایا، ان میں سے ہر ایک سیر ہوا، لیکن وہاں 2 تھے جنہوں نے جائیداد حاصل کی، 10 لاکھ میں 1۔ آزمائش کیا تھی؟ ان سب نے اسی چٹان سے پیا، انہوں نے وہی روحانی من کھایا جو آج صبح ہم کھا رہے ہیں، لیکن کلام کی آزمائش نے انہیں ثابت کر دیا۔ جب قادس برنے پر پہنچنے کا وقت آیا اور جب انہوں نے موعودہ سرزمین کا آغاز کیا، اور وہ اس وقت تک وہاں جا نہ سکے جب تک کلام کے وسیلے پرکھے نہ گئے، اور باقی 10 واپس آئے اور کہا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم لوگ اس طرح، ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں، اور ان کی بڑی بڑی دیواریں ہیں، مخالف بہت بڑے ہیں۔ لیکن یشوع اور کالب نے لوگوں کو شانت کیا، انہوں نے کہا، ہم اس سے بڑھ کر کام کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ خدا نے کہا تھا اس سے پہلے کہ وہ موعودہ ملک کے لیے روانہ ہوتے، خدا نے یہ ملک انہیں دے دیا تھا، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، یہ تمہارا ہے۔ یوں وہاں 10 لاکھ میں سے 1 باہر نکلا۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 500 ملین لوگ مسیحی کہلاتے ہیں، اور ہر روز ایک پیڑھی کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اب کیا ہو اگر آج اٹھایا جانا ہو جائے تو دنیا میں سے 500 لوگ اٹھائے جائیں گے، آپ کبھی جان نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اخبار میں ان کے جانے کی خبر آئے گی۔ اور خداوند کی آمد پوشیدہ آمد ہے، وہ آئے گا اور چرا کر لے جائے گا۔ یہ بہت کم ہوں گے، یہاں تک جیسے شاگردوں نے یسوع کو اس زمانے میں پوچھا، پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے کہا، وہ تو آ چکا، مگر تم نے اس بات کو نہ جانا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ ٹھیک یہی ایمان رکھ رہے تھے کہ ایلیا آ رہا ہے، اور وہ ٹھیک ان کے درمیان تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ پائے۔ ایسا ہی ابن آدم کی آمد پر ہوگا، اور یہ لوگ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ خدا کا روح یہاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم من اور باقی چیزیں کھانے جا رہے ہیں؟ اور کیا ہم مسلسل ترقی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے بیج پر دھیان دیا ہے؟ جب ریورنڈ پیٹس کچھ دیر پہلے اس پر بات کر رہے تھے کہ کیسے ایک بیج زمین میں جاتا ہے، زمین میں بہت سارے بیج جاتے ہیں۔ جب خدا نے روشنی کے ساتھ پانی پر جنبش کی اور خدا کی پہلی حضوری روشنی کے ساتھ ظاہر ہوئی، اور روشنی خدا کے کلام سے آئی، اور فقط خدا کا کلام ہی وہ چیز ہے جو آج تک روشنی لا رہا ہے۔ اور جب پانی واپس چلا گیا تو بیج پہلے ہی زمین میں تھے، اور روشنی ان بیجوں کو باہر لے آئی، اور بیج اپنے جرثومے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے اور پھر اوپر آ گئے۔ یہاں خدا اپنی مخلوق بنا رہا تھا۔ اور اب ایسٹر کی صبح ایک اور روشنی اس زمین پر آئی جب پاک روح کا نزول ہوا، اور یہ روشنی خدا کے بیجوں پر پڑی، اور اس کی پیش بینی کے مطابق کہ کون اس زمین پر ہوگا، جیسے وہ فطری بیج کو جانتا تھا ویسے ہی وہ روحانی بیج کو بھی جانتا تھا۔ جب خدا اس زمین کو وجود میں لایا تو آپ کا بدن ٹھیک یہاں زمین میں تھا۔ ہم زمین کا حصہ ہیں، ہم یہاں وہاں پڑے ہوئے تھے، اور اپنی پیش بینی کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک جانتا تھا کہ کون اس سے پیار کرے گا اور کون اس کی خدمت کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ اس کا علم سابق یہ بتاتا ہے، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ وہ لامحدود ہوئے بغیر خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ لامحدود ہے تو پھر وہ ساری باتیں جانتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور اس بات سے ٹھوکر کھا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ یا وہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹھیک کام کر رہا ہے، تاکہ آپ خدا کی کامل مرضی جان سکیں اور اس پر قائم رہ سکیں جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے بھائی جیک نے یہاں پرشنگ سکوائر پر الجھن کے بارے میں بتایا تھا، ایک اس راہ پر ہے اور دوسرا دوسری راہ پر۔ تھیالوجن
اور باقی لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، اور اگر آپ تھیالوجی جاننا چاہتے ہیں تو وہاں جائیں۔ میرا خیال ہے یہ لندن میں ہائیڈ پارک جیسا ہے۔ میں وہاں گیا تھا اور ہر ایک کا اپنا خیال ہے۔ یہ جدید دنیا کا گروہ بابل میں ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ کیسے ہمارے بائیپیٹس ہمارے لیے ایک خوبصورت پیغام کو آج صبح بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ پارک سے باہر گئے تو وہاں انہوں نے ایک چھوٹے ایسٹر کنول کو پایا، اور اس ساری الجھن کے درمیان وہ اسے ہمارے لیے لے کر آئے۔ اس میں کوئی ہاں یا نہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس ساری الجھن کے دوران یہ خدا کا چمکتا ہوا جیون تھا۔ وہاں یہ اپنی چمک میں تھا کیونکہ خدا نے اسے وہاں ہونے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس سارے لڑائی جھگڑے میں کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے اس کا روحانی پہلو نہیں دیکھا تھا، اور آج ان تمام بڑی بھیڑ کے گروہوں میں یہی کچھ ہے، اور یہ چرچز اور تنظیمیں اور وغیرہ وغیرہ ہیں۔ کوئی ادھر کھینچتا ہے ہمیں بیپٹسٹ ہونا چاہیے یا پریسبائٹرین، ہمیں یہ یا وہ یا کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن ان سب کے درمیان ایک بڑھتا ہوا پھول بھی ہے۔ خدا کی قوت ٹھیک ہمارے بیچ میں ہے، اور ٹھیک ہم سب کے درمیان ابھر رہی ہے۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکیں اور اسے اس ہفتے میں دیکھیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کھلتا ہوا دیکھیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایسا کرے گا، کیا آپ نہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: میرا خیال ہے ہمیں اب سیڑھی سے نیچے آ جانا چاہیے تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے دعا کرے۔ پیارے خدا، جب کہ ہم اپنے سروں کو تیری حضوری میں جھکائے ہوئے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مانگنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں، لیکن تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر ہم آئیں گے تو تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور یہ سخت بیان جو دیا گیا ہے، کسی بھی طرح سے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ 10 لاکھ میں ایک، بس یہ یاد رکھنے کے لیے ہے، کیونکہ تو نے کہا ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن چنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ اے ابدی باپ، اس پورے ہفتے کی کنونشن میں اس شہر کے چوگرد انجیل کی روشنی کو بھیج، اور ہر ایک بیچ کسی نہ کسی طرح تیری اپنی عظیم سمجھ اور دور اندیشی کے سبب سے یہاں موجود ہے۔ جیسے ہم نر اور ناری کے بیچ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاش لوگ اس کنونشن میں شامل ہوں اور پاک روح انہیں روشنی عطا کرے۔ شاید ہم بہت دیر بعد سوچیں اور اسے محسوس کریں۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں جیسے یہاں آئے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو لوگوں کی مدد کرے گا اور آخری بھیڑ کو پکڑ لے گا۔ ہم جانتے ہیں جب بھیڑ خانہ بھر جائے گا پھر چرواہا دروازہ بند کر دے گا، جیسے یہ نوح کے دنوں میں ہوا جب خاندان کا آخری ممبر اندر آ گیا، پھر خدا نے دروازہ بند کر دیا اور لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور شور کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیارے خدا، انہیں موقع دیا گیا تھا۔ تو نے کہا بیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اور شاعر کا یہ گیت کتنا اثر رکھتا ہے۔ کیا تیرے 99 کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک اور ہے۔ وہ ایک چھوٹی سیاہ بھیڑ یا کوئی چھوٹی سی شخصیت یا کوئی بیچاری عورت یا کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ کہاں ہے، لیکن آخری بھیڑ کو ابھی آنا ہے اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اے خدا، تو سب کچھ جانتا ہے، اور آج صبح ہماری زندگیوں کی جانچ پڑتال کر، اور جہاں کہیں ہم جا سکتے ہیں ہمیں بھیج تاکہ ہم آخری بھیڑ تک پہنچ سکیں، اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا اور چرواہا بھیڑوں کے ساتھ اندر چلا جائے گا۔ خداوند یہ بخش دے، اور اگر آج یہاں کوئی ایک بھیڑ ہے تو وہ ایک اندر آ جائے۔ وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، اور کوئی انسان میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے کھینچ نہ لے۔ اگر یہاں کوئی کھچاؤ ہے یا چھوٹا سا احساس ہے تو شاید سامعین میں سے اس شخص کے لیے یہی وہ گڑی ہو، یہاں یا نیچے یا جہاں کہیں بھی وہ لوگ ہیں، کاش وہ جواب دیں۔ ہاں خداوند، میں ہی وہ بیچارہ ہوں
جو بھٹک گیا تھا اور دور ہو گیا تھا، اور اب مجھے یہ لڑائی ختم کرنی چاہیے جو میں اپنی ساری زندگی لڑا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے مجھے آنا چاہیے، بلکہ آج میں ہاری ہوئی سائیڈ میں لٹکا ہوا ہوں۔ میں اوپر یا نیچے نہیں جا سکتا، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ او کاش وہ عظیم چرواہا آئے اور اپنے نرم ہاتھوں کو بڑھائے اور اسے حفاظت سے اندر لے آئے، اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر سلامتی سے واپس لے آئے۔ خداوند، ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ ایک ہو اور وہ بیمار ہو یا ایسی حالت میں ہو جسے ڈاکٹر نے کہا ہو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اسے بچانے کی بڑی کوشش کی ہو لیکن اسے بچا نہ سکا ہو۔ یہ اس کی پہنچ سے باہر ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا چاقو اور اس کی دوائی اسے نہیں بچا سکے، لیکن اے خداوند، تیرے عظیم ہاتھوں سے کچھ بھی دور نہیں ہے اور تیرا کلام تیرے ہاتھ میں ہے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں پیارے خدا کہ آج صبح جب کہ ہم تجھ سے بات کر رہے ہیں اور تو نیچے جھک کر اس بیمار کو اٹھا لے جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، یہ سارے سائنسی طریقے سے باہر ہے اور ڈاکٹر کی پہنچ سے دور ہے۔ ایسے لوگوں کو شفا دے خداوند، یہ بخش دے۔ جیسا کہ ہم داؤد کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے تھوڑی سی بھیڑوں کی ذمہ داری دی گئی تھی، بس تھوڑی سی، لیکن ایک دن ایک ریچھ آ گیا اور ایک چھوٹی سی بھیڑ کو پکڑ لیا اور اسے کھانے والا تھا، جیسے کینسر بدن کو کھا جاتا ہے یا جیسے بڑا شیر کسی کو کھا جاتا ہے۔ لیکن داؤد ایک اچھا بندوق چلانے والا یا تلوار چلانے والا نہیں تھا، لیکن بس اس نے اپنا فلاخن لیا اور اپنی بھیڑ کے پیچھے چلا گیا اور اس جانور کو تلاش کر لیا جو اس کی بھیڑ کو قتل کرنے والا تھا۔ داؤد نے اسے فلاخن سے مار ڈالا۔ بس ایک سادہ سا ہتھیار تھا، چمڑے کا ٹکڑا اور رسیاں تھیں، لیکن وہ پر اعتماد تھا۔ خداوند، ہمارے درمیان کوئی بھی بڑا ذہین آدمی نہیں ہے، ہم سادہ لوگ ہیں اور سادی دعا کے ساتھ باپ کی بھیڑ کے پیچھے آج صبح آ رہے ہیں۔ وہ عورت جو ذلت کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہی تھی اور سگریٹ پی رہی تھی اور سگریٹ کے وسیلے سکون پانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آدمی جس نے گلاس سونگا اور اسے واپس رکھنے کی کوشش کی لیکن دشمن نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ لڑکا یا لڑکی جو ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں اتنی قوت نہیں کہ اس غلط کام کو ختم کر سکیں۔ ہم خداوند یسوع کے نام میں آتے ہیں اور آج صبح اس بھیڑ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم دشمن کو چیلنج کرتے ہیں کیونکہ ایک فلاخن یا ایک دعا سادہ چیز ہے اور ہم اسے باپ کے بھیڑ خانہ میں لانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم ان کاموں کا حساب دے سکیں جو ہمارے سپرد کیے گئے ہیں، اور اب خدا کی قوت کے ایمان کے وسیلے ان لوگوں کے دلوں پر وار کریں تاکہ یہ گمراہ جانیں آج صبح واپس آ جائیں۔ کاش زندگی کے پریشانیاں انہیں چھوڑ دیں اور یہ آگے بڑھیں اور یہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے کندھوں پر محفوظ پائیں اور واپس محفوظ جگہ پر لائے جائیں۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ جب تک میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی اور اب میں عبادت بائی شاکرین کے حوالے کروں گا۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ ایڈیٹر بائی برینم تیسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ ایڈیٹر دیکھیں، مجھے امید ہے آپ ہوں گے اور مجھ پر خدا کی طرف سے زیادہ فضل ہوا ہے، اور آپ کے سامنے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے یہاں کھڑے ہو کر کیا آپ کو کبھی کچھ غلط بتایا ہے؟ میں نے حال ہی میں اپنا 56واں سالگرہ پار کیا ہے۔ یہ کسی بوڑھے آدمی کا پیغام نہیں ہے۔ میں جب چھوٹا لڑکا تھا میں تب سے اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر میں اس زمین پر خدا کے نزدیک سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوں جو زمین پر کبھی ہوا۔ میں نے اپنا سارا جیون اس کام کے لیے صرف کیا ہے، اور میں یہ بات بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں، اگر میرے پاس 10,000 زندگیاں بھی ہوتی تو میں اپنی رائے کبھی نہ بدلتا۔ اب شفا ہر شخص کی پہنچ میں ہے۔ یاد رکھیں، شفا آپ کے اندر ہے۔ خدا نے آڑو کو آڑو کے پیڑ میں رکھا جو کبھی پیدا ہو، اس نے باغ میں اسے اگایا۔ آپ بس دیکھیں، آڑو کا درخت ہو یا سیب کا درخت ہو
یا کوئی پھلدار پیڑ ہو، اسے زمین سے پانی پی کر بڑھنا ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایسی قوت ہے جو آپ کو چھڑا سکتی ہے، اور یہ خدا ہے۔ جب سے آپ بپتسمہ کے وسیلے مسیح میں پیوست ہو چکے ہیں، پانی کے بپتسمہ سے نہیں بلکہ روحانی بپتسمہ سے۔ آپ مسیح میں پانی کے بپتسمہ کے وسیلہ نہیں آتے ہیں بلکہ روحانی بپتسمہ کے وسیلے آتے ہیں۔ خداوند نے چاہا تو کل دوپہر میں اس پر بات کروں گا، اس کا اصل استعمال کیا اور کیسے ہے۔ ہماری یہ عبادت کل دوپہر کو ہے، اس لیے یہ کسی بھی عبادت میں مداخلت نہیں ڈالے گی۔ اب دیکھیں، آپ میں سے ہر کوئی یہاں ایک ایماندار کی صورت میں کھڑا ہے، تو پھر دیکھیں وہ زندگی جو مسیح میں تھی آپ میں موجود ہے۔ اگر آپ اسے دیکھ سکیں تو یہ ہے۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ آپ کو اس سے دور رکھے اور آپ کو اندھا بنائے رکھے۔ وہ بس آپ کو اندھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے سمجھیں، پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک اندھا آدمی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کی بات سمجھنے کے لیے کسی آنکھوں والے سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہمیں کوئی سچائی بتانے والا مل نہیں جاتا تب تک ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور مسیح آپ کے لیے موا ہے، اور آپ دنیا سے نکل کر مسیح میں پیوست ہوئے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ٹھیک پاک روح کے بپتسمے کے وسیلے آپ کے اندر ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ اب بس ایک ہی بات ہے جو آپ نے کرنی ہے، بس اس سے پینا شروع کر دیں، اور جیسے ہی درخت پانی پیتا ہے وہ اپنے پتے نکالنا شروع کر دیتا ہے، پھر کلی نکلتی ہے، اور پھر ہر سال پھل آتا ہے۔ پھل زمین میں نہیں ہوتا، پھل درخت میں ہوتا ہے۔ کتنے اس بات کو سمجھتے ہیں؟ کہیں آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ پس آپ دیکھیں، پھل پیڑ میں ہوتا ہے، اور ہر پیڑ اپنے چشمے سے پانی پیتا ہے۔ بارش نیچے آتی ہے اور پیڑ کو زندگی دیتی ہے، اور وہ پیتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیتا ہے بڑھتا جاتا ہے، اور وہ تب تک بڑھتا جاتا ہے جب تک کلیاں نہیں آ جاتیں۔ اس طرح کلیسیا کو اس زمانے میں کھلنا ہے، اور جیسے ہم پیتے ہیں ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر پیڑ پانی کو رد کر دے تو پھر پیڑ بڑھ نہیں سکتا۔ اور اب آپ اس پر شخصی طور پر ایمان رکھیں۔ بے شک آپ جانتے ہیں خداوند کیسے کام کرتا ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے اور جو کچھ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور باقی کام بھی مختلف طریقے سے عبادات میں دکھاتا ہے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ آج صبح روح کا نزول ہم پر ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا جیسے ہم کھڑے ہیں، لیکن میں انتظار کرتا رہا۔ میں سوچتا ہوں یہ بے چینی کا حصہ ہے۔ میں نیچے کھڑا سوچ رہا تھا لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں، سمجھے؟ دیکھیں وہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ لیکن ہم پورے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مہربانی سے رکھیں۔ اگر میں آپ کی نظر میں سچا اور پرفضل ہوں تو اس پر ایمان رکھیں۔ اگر آپ ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں۔ اب دیکھیں، اب بائبل یوں نہیں کہتی ولیم برینم کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف اورل رابرٹس کے درمیان ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا بائی کوپ یا کسی کے درمیان ہوں گے۔ یہ معجزات ان کے درمیان ہوں گے جمع۔ یہ ایمان رکھیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور لوگ تندرست ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی وہ قوت ہے جو آپ میں ہے اور اس شخص میں زندگی لاتی ہے جس پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اور زندگی کا سرچشمہ پاک روح ہے۔ پیارے خدا، کلیسیا کی اس مشکل گھڑی میں ہم یسوع مسیح کے نام میں آتے ہیں۔ کاش یہ اس دوسرے حصے میں غیر یقینی کے بغیر کھڑے ہوں، اور وہ قوت جس نے مسیح کو مردوں میں سے اٹھایا اور اب انجیل کی سچائی سے انہیں بھی زندہ کرے، اور یہ یسوع کا حکم ہے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ تندرست ہو جائیں گے۔ ہر شیطانی قوت، ہر بیماری، ہر روگ، ہر پریشانی اور ہر تکلیف پہنچانے والی چیز جو اس وقت لوگوں کے درمیان ہے، ایمان کے وسیلہ جاتی رہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کی تعریف کریں۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ پیارے خدا، یہ بچہ مر جائے گا اگر تو نے اسے نہ بچایا۔ خداوند،
میں اس بیماری کو یسوع کے نام میں رد کرتا ہوں، یہ اس معصوم بچے کو چھوڑ دے، آمین۔ اب ڈاکٹر کوشش کر چکے ہیں اور ناکام ہو گئے ہیں، فقط ایمان رکھیں۔